बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें हैं और तीनों खबरें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक दफ़ा फिर इनकी अहमियत इसलिए भी है कि मुल्क के अंदर राय साहब इस वक्त महंगाई है और खान साहब ने महंगाई मार्च का ऐलान किया है और एक कंपैरिजन भी हम पेश करेंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में कि मौजूदा जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इस दौर में और पिछले दौर में क्या प्राइसेस रही हैं मुख्तलिफ कमोडिटीज़ की। और खान साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से भी खिताब किया और एक सरप्राइज का उन्होंने इशारा किया है। ये सरप्राइज क्या है इसकी तफसीलात भी अपने प्रोग्राम में रखेंगे। और राय साहब, आज उसी जगह पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर जो इनका एक रेगुलर स्पॉट है मरीम नवाज का, वहां पर खड़े होकर उन्होंने एक बार फिर बात की है पाकिस्तान की IMF के मुआहदों के हवाले से, बात की है मरासले की। हुकूमत में कोई ओहदा नहीं है लेकिन इसके बावजूद वो क्यों गुफ्तगू करती हैं इसका भी हम जायजा लेंगे। और फिर जो कराची में इलेक्शन की जो सूरत हाल रही, बहुत कम मार्जिन है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है इस इंतखाब की आने वाले दिनों में मुल्क के अंदर जब इंतखाब होगा। लेकिन सबसे पहले राय साहब, खान साहब ने मुल्क के अंदर महंगाई का जो एहतजाज की कॉल दे दी है और ऐलान किया है कि इतवार के रोज पूरी कौम से कि वो बाहर निकलें और इस महंगाई के खिलाफ एहतजाज करें। राय साहब, बहुत इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं और जब से प्राइस पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफा हुआ इसका इम्पैक्ट आया है। खान साहब ने जो पैगाम भी जारी किया और जो कंपैरिजन है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हम अपने सुनने वालों के सामने ये रखते हैं। 20 किलो आटे का थैला ऐसा 1100 रुपए का था जो आज 1500 रुपए पर पहुंच चुका है। घी की फी किलो कीमत 400 रुपए थी के अंदर, 2 महीने के अंदर, ये भी बताए ना 2 महीने के अंदर जी, 2 महीने के अंदर, जो अब 650 रुपए फी किलो हो चुकी है और ये भी 2 महीने के अंदर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ के दौर में डॉलर 178 रुपए का था जो 30 रुपए महंगा होकर आज 208 रुपए ये कोट की जाती है। लेकिन आप लेने जाए ना तो 210 रुपए में भी आपको डॉलर जो है वो नहीं मिल रहा और रुपए की कदर में अभी मजीद कमी आएगी और महंगाई में भी इजाफा होगा। ऑब्वियसली ये चीजें जो हैं इंडिकेटर्स मार्केट से आ रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ बिजली की कीमत 16 रुपए फी यूनिट पर छोड़कर इमरान खान साहब की हुकूमत गई थी राय साहब, आज 29.5 रुपए फी यूनिट तक पहुंच गई है। यानी बिजली भी जो है वो एक ख्वाब ही है। आप मीठी नींद सोएंगे तो आपको ख्वाब आएंगे राय साहब, लेकिन जो प्राइसेस है एक बड़ी खलीज हमें नजर आती है, एक बहुत डिफरेंसेस नजर आते हैं। 85% महंगी हो गई ना, 85% महंगी हो गई जी। 13 रुपए फी यूनिट, 16 रुपए से 29, 13 रुपए फी यूनिट। तो राय साहब, बिजली महंगी भी होगी और फिर नायाब भी हो गई और मिल भी नहीं रही और मौजूद भी नहीं है। बहुत सारे इन्होंने इंतजामात करने थे जो जब आप बात करते हैं ना तो ये इस हुकूमत की एक बड़ी मंतक आपको नजर आएगी। ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि जनाब कफायत शारी करें। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि एक कप चाय की प्याली पिया करें, ज्यादा ना पिया करें राय साहब। और जो मफ्ता इस्माइल साहब हैं वो ये कहते हैं, हंस के कहते हैं कि यार एक रोटी खा लो। तो सारी कफायत शारी आपके लिए मेरे लिए है। क्या बिलावल हाउस के अंदर राय साहब सारे एक रोटी खाते होंगे? क्या मरीम नवाज रोजाना जुनैद सफदर को अपने बाकी खानदान के लोगों को एक रोटी खिलाती होंगी? क्या लंदन के अंदर कॉफियां पीना जो है वो जो तस्वीरें रिलीज हुई थी क्या बंद हो गई? राय साहब, ये कौम सवाल कर रही है, ये जवाब इसका कौन देगा? आम आदमी अपने रिक्शे को राय साहब आग लगा रहा है। मैं तो उस दिन से डर रहा हूं जिस दिन उस रिक्शे के अंदर वो खुद बैठ के अपने आप को आग ना लगा दे, क्योंकि जिसकी दिहाड़ी राय साहब 500 रुपए होगी वो 2 लीटर पेट्रोल डलवालेगा तो फिर वो क्या करेगा? वो खाएगा कहां से? बिजली का बिल, बच्चों की मुस्तकबिल की बात आती है, कौन करेगा ये? आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? ये शहबाज शरीफ जिनका नाम शहबाज स्पीड रख दिया गया, ये तेजियां फुर्तियां इनकी किसको दिखाने के लिए थी? राय साहब, 2 महीने के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, मुल्क नीचे जा रहा है और हम सब खामोश हैं और जिनको खामोश नहीं होना चाहिए वो भी राय साहब खामोश हैं। देखें हाशमी साहब, ये महंगाई का जो कंपैरिजन और एक चार्ट जो आपने लोगों के सामने, हमारे व्यूअर्स के सामने पेश किया,
اس کی 3 کاپیز کرنی چاہیے, 3 بڑے بڑے پرنٹ اس کے نکالنے چاہیے, لارج سائز کے پیپر یا اس کے پینافلیکس بنانے چاہیے, اور اس کے بعد یہ جو پرنٹ نکالیں یا پوسٹر بنائیں یا پینافلیکس بنائیں, ایک کو پارلیمنٹ کی بلڈنگ پر چسپاں کر دیں, ایک کو سپریم کورٹ کی بلڈنگ پر چسپاں کر دیں, اور ایک جو ہے وہ جی ایچ کیو کی عمارت کے اوپر چسپاں کر دینا چاہیے. کیونکہ یہ پارلیمنٹ تھی جہاں پر عمران خان صاحب کی اس حکومت کے خلاف سازش کی گئی. اس پارلیمنٹ کے کچھ کردار اس سازش کے اندر شامل تھے, ایک ایسی حکومت اور ایک ایسے پرائم منسٹر کو گرانے کے لیے جس نے پچھلے 4 مہینے سے پیٹرول کی پرائسز کو روکا ہوا تھا, آئی ایم ایف کے دباؤ کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا, جس نے احساس پروگرام کے ذریعے جو آپ کا نچلا طبقہ ہے, جو مہنگائی کے انٹرنیشنل فنامنا سے متاثر ہو رہا تھا, سب سے زیادہ اس کو کور کیا ہوا تھا, نیشنل ہیلتھ کارڈ بھی دے رکھا تھا, بجلی کی فی یونٹ پرائس 5 روپے کم کر دی تھی. ابھی تو آپ نے بتایا کہ 13 روپے فی یونٹ بڑھا دیے گئے ہیں 2 ماہ کے اندر. تو خان صاحب نے بجلی کی قیمت 5 روپے فی یونٹ کم کر دی تھی. اور ایک ایسا پرائم منسٹر جس کے خلاف کبھی کوئی مالیاتی کرپشن کا سکینڈل نہیں آیا تھا اور سپریم کورٹ نے صادق اور امین قرار دیا تھا, لیکن چونکہ پارلیمنٹ کے اندر اسی پرائم منسٹر کو گرانے کی سازش ہوئی, تو یہ جو مہنگائی کے اعداد و شمار پر ایک مشتمل جو ایک پرنٹ پیپر یا پینافلیکس, اس کو چسپاں کرنا چاہیے پارلیمنٹ کی عمارت پر اور پھر سپریم کورٹ کی عمارت پر. کیونکہ خان صاحب نے جو سائفر بھیجا تھا چیف جسٹس کے پاس اور چیف جسٹس صاحب سے بار بار درخواست کی تھی کہ آپ اس کو دیکھیں, اس میں صاف اور واضح انداز میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک رجیم چینج کرنے کی دھمکی دی گئی ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو پھر پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے. لیکن چیف جسٹس صاحب نے اس سائفر کو دیکھنے کی, پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی, اور پھر جو صدارتی ریفرنس لے کر گئے تھے پرائم منسٹر عمران خان اس وقت, تو اس صدارتی ریفرنس پر فیصلہ اس 5 رکنی بینچ نے اس وقت دیا جب وفاق میں حکومت ختم ہو چکی تھی, جب پنجاب میں غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے حکومت ختم کی جا چکی تھی. اور تیسرا پرنٹ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جی ایچ کیو کی عمارت پر لگایا جائے کہ خان صاحب نے بتایا, اور خان صاحب کے اس دعوے کو جی ایچ کیو نے یا ڈی جی آئی ایس پی آر نے نہیں جھٹلایا. خان صاحب نے بتایا کہ میں نے نیوٹرلز کو بریفنگ دی تھی کہ اگر اس وقت یہ رجیم چینج آپریشن ہوا, اگر اس وقت ہماری حکومت گرائی گئی, اور ساتھ شوکت ترین کے متعلق بھی خان صاحب نے بتایا کہ شوکت ترین نے بھی نیوٹرلز کو بریفنگ دی تھی کہ اگر اس وقت حکومت گرائی گئی تو ہم نے جو معاشی اصلاحات کی تھیں پچھلے 3 سال میں, ان کے جو شاندار نتائج آ رہے تھے, ان کے نتیجے میں جو 6% گروتھ ریٹ آپ نے اچیو کر لیا, ان کے نتیجے میں جو آپ نے ریکارڈ توڑ اپنے جو ایکسپورٹس کے اہداف تھے وہ حاصل کر لیے, زراعت میں جو آپ نے اہداف رکھے تھے ان کو آپ نے ایکسیڈ کر لیا, صنعتی شعبے میں جو اہداف رکھے ہوئے تھے ان کو ایکسیڈ کر لیا, جس کے اوپر اب تصدیق کی مہر ثبت ہوئی ہے اس حکومت کے زیر اثر آنے والے اقتصادی سروے میں. تو یہ سارے پوائنٹس ہاشمی صاحب, خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اور میری ٹیم نے طاقتور حلقوں کو, نیوٹرلز کو یعنی فوجی قیادت کو بریف کر دیے تھے, لیکن اس کے باوجود, بتانے کے باوجود کہ اکانومی کیسے کولیپس کرے گی, جو سازش خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے ہوئی تھی اس کو روکنے کے لیے ہمارے جو ادارے ہیں ان کے متعلق یہ گہرا تاثر ہے, اور خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سازش کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کیا, بلکہ کئی مرتبہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ یہ تاثر بھی دیتے ہیں کہ میری حکومت گرانے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی تھی. تو اس پوری صورتحال میں یہ جو عوام پر مہنگائی کا قہر نازل کیا گیا ہے اس امپورٹڈ حکومت کی جانب سے, جس کی کرپشن ایک کھلا راز ہے, جن کے کرپشن کے ریکارڈ ایک اوپن سیکرٹ ہے, اور آئی ایس آئی کے پاس ہر کرپٹ سیاستدان کی فائل ہوتی ہے, جو کرپٹ نہیں بھی ہوتے ان کی فائلز بھی ہوتی ہیں. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی کرپشن کے متعلق جو ریکارڈز ہیں, جو پہلے ہمیں مختلف بریفنگز میں بتایا بھی جاتا رہا ہے, صحافیوں کو بھی بتایا جاتا رہا ہے, اور بھی بہت سے فورمز پر یہ ڈسکس کیا جاتا رہا ہے کہ آرمی کو پتا ہے, آئی ایس آئی کو پتا ہے
کہ یہ شریف خاندان کتنا کرپٹ ہے, زرداری خاندان کتنا کرپٹ ہے. اس کے باوجود ان کو ایک تو مسلط کیا گیا, اور مسلط ہونے کے بعد اب ان کو اتنی کہیں سے اسٹرینتھ حاصل ہے, کہیں نہ کہیں سے اتنی سپورٹ حاصل ہے کہ یہ اتنے بے رحمانہ فیصلے کر رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے نہیں سوچ رہے کہ ہم جو حکمران ہیں ہم تو کھرب پتی ہیں. مفتاح اسماعیل تو کھرب پتی ہیں, شریف خاندان تو کھرب پتی ہے, زرداری خاندان تو پورا سندھ لوٹ کر کھا گیا. یہ تو ہمیں فوج نے بھی بتایا تھا کہ زرداری پورا سندھ لوٹ کر کھا گیا. ہمیں تو جنرل راحیل شریف نے بھی بتایا تھا. ہمیں تو جنرل عاصم سلیم باجوہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر تھے تو ان کی بریفنگ جب ہم اٹینڈ کرتے تھے انہوں نے بھی بتایا تھا. ہمیں تو جنرل آصف غفور نے تمام بریفنگز میں یہی بتایا گیا کہ سندھ کے اندر تو بڑی میسو قسم کی کرپشن ہوتی ہے. تو اس کے باوجود یہ عناصر دوبارہ سے قوم پر مسلط کیے گئے اور بے رحمانہ طریقے سے یہ قوم کو کچل رہے ہیں اور سری لنکا کے حالات کی جانب لے کر جا رہے ہیں. آج ہم نے وہ فوٹیجز دیکھی ہیں جس میں جو مزدور طبقہ ہے, یعنی ایسا طبقہ جو ایک دن اگر اس کو دیہاڑی نہ ملے یا ایک دن وہ مزدوری نہ کر سکے تو وہ اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا, اس کی بیوی کو فاقے کرنے پڑتے ہیں. وہ اپنا اگر اس کا کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس کے لیے دودھ نہیں لے سکتا. تو اس طبقے کے جو رکشہ ڈرائیور ہیں انہوں نے تنگ آ کر اپنے رکشاز جلا دی. ہاشمی صاحب یہ فوٹیج وائرل ہے اس وقت, یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے. تو اس وقت حالات یہ ہیں کہ لوگ اتنے تنگ آ گئے ہیں کہ اب وہ اس قسم کے انتہائی اقدامات بھی کر رہے ہیں. لاسٹ ویک ہم نے دیکھا تھا, سیکنڈ لاسٹ ویک, کہ پیٹرول پمپس کے اوپر حملے ہونا شروع ہو گئے تھے. تو اس ملک کو کس جانب لے کے جایا جا رہا ہے؟ تو کیا اس وقت وہ ادارے جو کہ اس پوری صورتحال کو بہتر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں, اس پوری صورتحال کے اوپر اثر انداز ہونے کی طاقت رکھتے ہیں, کیا وہ ابھی بھی نیوٹرل رہیں گے؟ ہمارے گھر کو آگ لگ گئی ہے, ہمارے گھر کو آگ لگ گئی ہے, یہ گھر جل رہا ہے, اور ہم یہ کہیں کہ اس گھر کے جو محافظ ہیں وہ کہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں, تو کیا اس کی کوئی منطق بنتی ہے؟ سپریم کورٹ جو اس پوری صورتحال میں نوٹسز لے سکتی ہے, اس سے پہلے بھی صدارتی ریفرنس کا جو فیصلہ آیا وہ اتنا لیٹ آیا, اور پھر چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ تاثر درست نہیں ہے کہ ہماری عدلیہ 130ویں نمبر پر ہے. میں کہتا ہوں چیف جسٹس صاحب کی جو عدلیہ ہے یہ 130ویں نہیں 230ویں نمبر پر ہونی چاہیے. اگر اس دنیا میں کوئی 230 ممالک ہوتے تو اس پوری صورتحال میں اگر اس ملک کو بچانا ہے, اس ملک میں خانہ جنگی ہونے سے روکنی ہے, اس ملک کو انتشار سے بچانا ہے, اس ملک کے عوام کو اگر آپ نے بحیرہ عرب میں غرق نہیں کرنا, یا تو آپ یہ طے کر لیں کہ اس ملک کے غریب لوگوں کو آپ نے اٹھا کے بحیرہ عرب میں غرق کر دینا ہے, اور یہ ملک صرف جو وائس رائے بن کے اس قوم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں, شریف خاندان جیسے اور اسی طرح زرداری خاندان جیسے, تو پھر غریبوں کا تو یہ ملک نہیں رہا, پھر تو 22 کروڑ لوگوں کا یہ ملک نہیں ہے, یہ چند خاندانوں کا ملک ہے اور چند ان لوگوں کا ملک ہے جو فیصلے کر کے ان کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیتے ہیں. تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 22 کروڑ لوگ ہیں وہ اس ملک کے مالک نہیں ہیں, مالک پھر یہ چند وائس رائے ہیں جن کو مسلط کر دیا جاتا ہے. تو اگر اس ملک کو بچانا ہے تو اگلے الیکشن کی راہ ہموار کریں, غریب کو اتنے برے طریقے سے نہ کچلیں. آپ ہاشمی صاحب امیجن نہیں کر سکتے, ابھی آپ تو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں لوگوں کی مشکلات کس قدر بڑھ گئی ہیں. آپ کی ظاہر فیملی یہاں پاکستان میں ہی ہے, لیکن ذرا آپ یہ سوچیں کہ صرف 2 ماہ کے اندر, یعنی اگر کسی کی آمدن 50,000 روپے ماہانہ تھی تو 2 ماہ کے اندر جس طرح سے مہنگائی ہوئی ہے تو عملی طور پر اس کی آمدن 20,000 روپے رہ گئی ہے. جو چیزیں 2 ماہ پہلے تک خان صاحب کے دور حکومت میں وہ 20,000 روپے میں خرید سکتا تھا, اب وہ 50,000 روپے خرچ اس کو کرنے پڑتے ہیں وہی چیزیں خریدنے کے لیے. تو عملی طور پر اس کی آمدن 50,000 روپے سے کم ہو کر 20,000 روپے رہ گئی ہے, اور جس کی آمدن 20-25,000 روپے تھی اس کی آمدن 6-7,000 روپے رہ گئی ہے. تو اب اور کتنا قہر نازل کرنا ہے اس ملک کے اوپر, ابھی بھی وقت ہے, کیونکہ یہ جو بجٹ ہے اس بجٹ کو آپ کی سٹاک مارکیٹ نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا, آپ کی سٹاک مارکیٹ بھی پوری کولیپس ہو گئی ہے, اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گیس بھی مہنگی کرنی ہے, بجلی بھی مہنگی کرنی ہے. اور مریم نواز اور میاں نواز شریف اور شریف خاندان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو کھرب پتی ہیں, انہوں نے تو آج تک یہ بھی نہیں دیکھنا بودر کیا ہوگا کہ ان کا بجلی کا بل کتنا آتا ہے. یہاں پہ تو جو عام بندہ ہے وہ بجلی کے بل کی تاریخ قریب آتی ہے تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے
کہ میں دیکھوں کہ یہ میں نے کتنے یونٹ استعمال کیے ہیں اور کتنا میرا خرچہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو اس شریف خاندان سے اگر کوئی ہمدردی کی توقع کر رہا ہے یا کوئی یہ توقع کر رہا ہے کہ ان کو کوئی عوام کے حالات کا اور عوام کی مشکلات کا احساس ہوگا, تو وہ تو کوئی بے وقوف ہی ہو سکتا ہے. تو اس پوری صورتحال میں نئے الیکشن کی راہ ہموار کریں, نئی حکومت آ کر جو اس نے ڈیسیژن لینے ہیں وہ ڈیسیژن لے, اور آپ دیکھیں گے کہ اگر نئے الیکشن کا اعلان کیا جائے تو کس طرح سے آپ کی معیشت کے لیے بھی مثبت اشارے آئیں گے اور آپ کی سٹاک مارکیٹ اور آپ کے جو سرمایہ کار ہیں اس کو بھی پازیٹیولی رسپونڈ کریں گے. راجہ صاحب, خان صاحب نے ایک کال دی ہے اور پورے ملک گیر احتجاج کی وہ بات کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے, اور دوسری طرف سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں سرپرائز دوں گا. راجہ صاحب, سرپرائز کیا ہوگا, یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. اور پھر یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب ایک سٹیج مل گیا ہے سیاست کے اندر. جو سیاسی منظرنامہ تھا جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے, تو وہ پہلے ایک بیانیہ لے کر چل رہے تھے کہ امپورٹڈ حکومت کو مسلط کیا گیا. اب اس امپورٹڈ حکومت کے وہ کام جو ان سے سنبھل نہیں رہے ہیں اس کو obviously اس بیانیے کو عوام کے پاس لے کر جانا ہے, اور اب لوگ اپنی مرضی سے نکلیں گے, انہیں نکالا نہیں جائے گا. لوگ اتنے پریشان, جو جس طرح آپ نے جو اس وقت منظر کشی کی ہے پاکستان کے حالات کی, obviously آپ وہاں پر موجود ہیں, زیادہ بہتر جان سکتے ہیں کہ عام آدمی کی پہ اس وقت کیا بیت رہی ہے. تو اب تو رائے صاحب وہ خود نکلے گا, وہ کسی عمران خان کے کہنے پہ نہیں نکلے گا, وہ کسی نواز شریف کے کہنے پہ نہیں نکلے گا, یا کسی اور طاقت کے کہنے پہ نہیں نکلے گا, وہ خود نکلے گا, کیونکہ اب اس کی اپنی بقا کی جنگ ہے. دیکھیں ہاشمی صاحب, ایک ویڈیو اس وقت بنائی گئی ہے 4 ویڈیوز کو ملا کر, یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی فیک ویڈیو ہے, کوئی ایڈیٹڈ ویڈیو ہے, لیکن 4 ویڈیوز کو ایک سیکوینس میں جوڑا گیا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ ان ویڈیوز کے ذریعے کیا پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ ویڈیوز ہیں مریم نواز کی, شاہد خاقان عباسی کی, احسن اقبال کی, خواجہ آصف کی اور رانا ثناء اللہ کی. ان 5 ویڈیوز کو ایک جگہ جوڑا گیا ہے, اور باری باری پہلے مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں تحریک عدم اعتماد تو صرف اس صورت میں آ سکتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہو, ورنہ آج تک تحریک عدم اعتماد نہ آئی ہے نہ کسی کے خلاف کامیاب ہو سکتی ہے. پھر شاہد خاقان عباسی کی ویڈیو اسی ویڈیو کے آگے چلتی ہے. شاہد خاقان عباسی سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد کیوں نہیں لے کے آتے عمران خان صاحب کے خلاف, تو شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ آپ کو گو اہیڈ نہ دے تب تک آپ کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے. رانا ثناء اللہ سے پوچھتے ہیں تیسری ویڈیو میں, یہ ویڈیو ٹویٹر پر سرچ کی جا سکتی ہے, کہ آپ کے پاس کیا نمبر پورے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ نمبر تو پورا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہ ہو. احسن اقبال سے پوچھتا ہے ایک اینکر کہ آپ تحریک عدم اعتماد کیوں نہیں لے کے آتے, آپ مارچ کیوں کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ طاقتور حلقوں کے بغیر, اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی. تو یہ ان کا اپنا سٹینس تھا. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو کامیاب ہوئی ہے عمران خان صاحب کے خلاف, یہ کس طرح سے ہوئی ہوگی, کیونکہ یہ جو گواہی ہے یہ تو مریم نواز, احسن اقبال, خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ دے رہے ہیں, شاہد خاقان عباسی دے رہے ہیں. اب اس پوری صورتحال میں جو خان صاحب نے پروٹیسٹ کی کال دی ہے, دیکھیں ایک تو لانگ مارچ ہے, وہ اس سے ایک الگ پروٹیسٹ ہے, اس کے لیے تو انتظار کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی فیصلہ آ جائے. اب پتہ نہیں سپریم کورٹ کی جانب سے کون سے سال میں فیصلہ آئے گا, لیکن بہرحال انتظار کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ تحریک انصاف کی جو پٹیشن ہے اس کے اوپر فیصلہ دے کہ کیا سپریم کورٹ لانگ مارچ کو پروٹیکشن دے گی, ایک پرامن احتجاج کو تحفظ دے گی جو کہ تحریک انصاف کا یا کسی بھی پاکستانی کا آئینی حق ہے. اور اگر وہ یہ فیصلہ دے دے کہ نہیں ہم پروٹیکشن نہیں دیتے, تو پھر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک دوسرا پلان بھی موجود ہے جس کے تحت ہم جو ہمارے ہارڈ کور کارکن ہیں ان کو ہم اگلی صفوں میں رکھیں گے تاکہ وہ جو تشدد ہوگا رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی کی جانب سے اس تشدد کا جواب دے سکیں. لیکن یہ جو سنڈے والا پروٹیسٹ ہے یہ ہاشمی صاحب اس لیے اہم ہے کہ لوگوں کے اندر ایک سیاسی شعور اجاگر ہو. سنڈے کی رات 9 بجے یہ پروٹیسٹ جو رکھا گیا ہے, جس شہر میں وہ موجود ہیں وہ کسی لیڈر کا انتظار نہ کریں کہ لیڈر آئے گا, ان کو کوئی ٹرانسپورٹ فراہم کرے گا, پھر ان کو کسی پروٹیسٹ کی جگہ پہ لے کے جائے گا. جہاں جہاں جو موجود ہے
جس مارکیٹ میں، گلی میں، محلے میں، جس مال کے قریب جہاں جگہ ملتی ہے وہاں پہ احتجاج کریں، کیونکہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں جن کے اندر سیاسی شعور ہوتا ہے، جو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا جانتی ہیں اور جن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارا حق کیا ہے، وہ ہمیشہ از خود احتجاج کرتی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ برطانیہ میں کس طرح سے از خود احتجاج شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یو ایس اے میں کس طرح سے جب عوامی حقوق کا معاملہ ہو تو احتجاج شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اسپین کے اندر کس قسم کے احتجاج ہوتے رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے جو عوام ہیں ان کو یہ بھی جاننا ہوگا اور اپنے حقوق کا ادراک کرنا ہوگا کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو پیٹرول پمپ کے اوپر، فیول سٹیشن کے اوپر، پیٹرول پمپس کے اوپر آپ جا کے لائنیں لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جتنی دیر آپ لائنیں لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جتنی آپ انرجی وہاں پہ آپ لگاتے ہیں، اتنی انرجی اگر آپ احتجاج کے اوپر لگائیں اور یہ ڈٹرمن کر لیں کہ اس ظالمانہ حکومت کو ہم نے اجازت نہیں دینی کہ یہ ہمارے حقوق کے اوپر اس طرح سے ڈاکہ ڈالے، ہمارے بیوی بچوں کا نوالہ چھین لے، ہمارے بچوں کا دودھ یہ ہم سے چھین لے، تو ہم نے اس کے خلاف احتجاج کر کے اس سے یہ ظالمانہ فیصلے ریورس کروانے ہیں، بجائے اس کے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہم وہاں فیول سٹیشنز کے اوپر بس لائنیں لگا لیں کہ کسی طریقے سے ایک مرتبہ اپنی گاڑی کی یا موٹر بائک کی ٹینکی فل کروا لیں۔ یہ اس کا حل نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ احتجاج کریں، منظم اور پرامن احتجاج کریں جہاں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے، اور اس ظالمانہ حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں تاکہ یہ اپنے ظالمانہ فیصلے واپس لے۔ راز صاحب، جہاں پر عمران خان صاحب نے آج بار سے خطاب کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہیں پہ مریم نواز بھی موجود تھی، اور یہ ان کا فیورٹ سپاٹ اس لیے بھی ہے کہ انہیں یہ موقع ملتا ہے۔ وہاں پر ٹوکرے صحافی اور بہت سارے لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں جو سوالات پوچھتے ہیں، جو پہلے سے بتا دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے اور پھر وہیں پہ انہیں تعریفی اسناد بھی دے دی جاتی ہے۔ مریم نواز نے جو سوال کیا، جو ان سے کیا گیا اور جس کا جواب آتا ہے مراسلے کے حوالے سے، وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر یہ معاملہ سیاسی نہیں تھا تو پھر آپ اسے قومی سلامتی کمیٹی میں کیوں لے کر گئے؟ رائے صاحب، شاید لوگ یہ بھول رہے ہیں کہ یہ معاملہ جب تحریک عدم اعتماد والے دن اس کو پیش کیا گیا، پارلیمنٹ کے اندر بھی رکھا گیا اور پھر رولنگ بھی آئی، شاید مریم نواز یہ بات بھول گئی۔ پھر انہوں نے ایک اور بھی بات ہی کہی ہے، اور وہ مشرف صاحب کے حوالے سے ہے، اور انہوں نے obviously اپنی جو خاندان کی سیاسی جو سٹرگل ہے اس کا ذکر کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے انہیں معاف کر دیا، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر اس کے بعد رانا ثناءاللہ جیسے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک مشرف صاحب کا تعلق ہے تو ان کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ اپنے منہ سے سوری بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، بھی ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ معیشت کی بات انہوں نے کی، 4 سال عمران خان صاحب کی حکومت کیا کرتی رہی۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کی ہی، سازش نہیں ہوئی تو حقائق بیان کیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر عمران خان کو خوش کرنے کے لیے بات نہیں کر رہے تھے، وہ کسی کی ترجمانی کر رہے تھے۔ یہ باتیں سب انہوں نے کی ہیں۔ رائے صاحب، مراسلہ، سازش، مداخلت، یہ تمام چیزیں پاکستان کے اندر ہوئی 1940 سے۔ یہ امریکہ کی جو رجیم چینج پالیسیز رہی ہیں وہ ایک ملک کی نہیں ہے، وہ بہت سارے، آپ اٹھا کر دیکھیں ہسٹری ان کی، کوئی 50 سے 60 ایسے ممالک ہیں جہاں پہ امریکہ نے مداخلت کی ہے، اور چین کے اندر بھی مداخلت ایک وقت میں ہوئی۔ رائے صاحب، امریکہ نے سپورٹ کیا، تو امریکہ تو رائے صاحب یہی کرتا رہا ہے۔ تو مریم نواز نہ صرف اس مراسلے کے لیے سپورٹ کرتی رہی، پھر ایک اور بھی انہوں نے کام بڑا مزیدار کیا ہے وہاں پر، اور وہ کام یہ تھا کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے نا رائے صاحب، اس کے اوپر ایکسپرٹ بن کے اپنے اعداد و شمار دے رہی تھی، اور پرچیوں پہ وہ لکھے ہوئے تھے جو اعداد و شمار انہوں نے سامنے رکھے، اور پھر جواز پیش کر رہی تھی کہ 300 روپیہ کیوں بڑھایا جائے گا، اور انہوں نے اشارہ کر دیا کہ یہ جو مزید مہنگائی ہے اس میں اضافہ بھی ہوگا اور پیٹرول کی قیمتیں بھی، یعنی وہ ایک ایکسپرٹ کے طور پہ ہمیں نظر آئی۔ مفتہ اسماعیل کو جو ٹویٹر کے ذریعے پیغام دیتی ہیں لوگوں کی باتوں کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر انہوں نے اپنی کچہری لگائی ہوتی ہے۔ تو رائے صاحب، یہ آج پھر اسی جگہ پر ہوا جو ان کا فیورٹ سپاٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ۔ کسی صحافی نے سوال نہیں کیا کہ آپ کے کیس میں کیا ہوگا، کیا بنے گا، کیا امید ہے، لیکن سیاست آج خوب چمکائی گئی ہے وہاں پہ۔ اچھا، سوال تو ہاشمی صاحب ہوئے ہیں، کچھ صحافیوں نے بڑے تلخ سوالات کیے ہیں، مطیع اللہ جان نے بھی بڑے تلخ سوالات کیے ہیں۔ مشرف کا سوال تھا، مطیع اللہ کا مشرف کے حوالے سے سوال تھا۔ جی، اور سوالات کچھ ایسے، ظاہر ہے کہ تمام صحافی ایک جیسے نہیں ہوتے، اور جو اسلام آباد کے صحافی ہیں
وہ لندن کے صحافیوں سے قدرے مختلف بھی ہیں، جہاں میاں نواز شریف فکس میچ کھیلتے ہیں باہر نکل کے، پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں. تو اسلام آباد میں تو بڑے وائبرنٹ صحافی بھی ہیں. میں تمام صحافی، ظاہر ہے کہ ہر کسی کا اپنا صحافت کا ایک ذوق ہوتا ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو سوالات تو ہوئے ہیں مریم نواز سے. اچھا، ایک تو جو انہوں نے بات کی جی ایچ کیو کے متعلق اور فوجی حلقوں کے متعلق اور خان صاحب کے متعلق کہ ان کو یہ معاملہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں نہیں لے کے جانا چاہیے تھا، سائفر کا ایشو. تو مریم نواز کا جو ایک نمائندہ ہے وہ تو خود جی ایچ کیو گیا تھا. اس نے تو محمد زبیر قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی تھی. ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان سے ملاقات کی تھی. اور وہ جو ملاقات تھی وہ خالصتاً ملاقات تھی مریم نواز کے ذاتی معاملے پر اور میاں نواز شریف کے ذاتی معاملے پر. میاں نواز شریف اور مریم نواز کی سزائیں ختم کروانے کے لیے ذاتی معاملے پر محمد زبیر، جن کا ایک فوجی گھرانے کا بیک گراؤنڈ ہے کیونکہ ان کے والد بھی جنرل تھے، ان کو استعمال کیا گیا ریلیف لینے کے لیے جنرل باجوہ سے اور جنرل فیض حمید سے. تو یہ وہ مریم نواز ہیں، یہ وہ میاں نواز شریف ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی مقدمات ختم کروانے کے لیے، اپنی نائلی ختم کروانے کے لیے جنرل باجوہ کے پاس چلے گئے اور جنرل فیض حمید کے پاس چلے گئے. اب خان صاحب کا جو معاملہ تھا جس کو وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں لے کے گئے، وہ کوئی خفیہ ملاقات نہیں کرنے گئے. اچھا، یہ جو آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں جنرل بابر افتخار، انہوں نے ہی محمد زبیر کی ملاقات کے متعلق بتایا تھا کہ 2 مرتبہ جب جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی، 1 مرتبہ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے. تو یہی ڈی جی آئی ایس پی آر تھے جنہوں نے کہا کہ جی مریم نواز کے متعلق بات کی تھی محمد زبیر نے، ان کے ریلیف کے لیے بات کی تھی اور میاں نواز شریف کے ریلیف کے لیے بات کی تھی. یہ انہوں نے آن ریکارڈ کیمروں پر ایک انٹرویو کے دوران، ایک بیپر کے دوران یہ بات کہی تھی. اب جو خان صاحب کا معاملہ تھا وہ تو ذاتی معاملہ نہیں تھا، نمبر 1. نمبر 2، خان صاحب کوئی جنرل باجوہ کے گھر جا کر یہ معاملہ انہوں نے ڈسکس نہیں کیا خفیہ طریقے سے، نہ وہ کوئی جنرل فیض حمید یا جنرل ندیم انجم کے گھر گئے اور خفیہ طریقے سے ان سے یہ معاملہ ڈسکس کیا. خان صاحب نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا، اس کی ایک خبر جاری ہوئی کہ کل خان صاحب نے ایز پرائم منسٹر یہ اجلاس بلا لیا ہے، باقاعدہ اس کا پریس ریلیز جاری ہوا، پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ اجلاس ہوا، اس اجلاس کی ایک فوٹیج جاری ہوئی. یعنی خان صاحب نے کوئی خفیہ کام نہیں کیا. اور وہ جو سائفر تھا وہ پاکستان کی منتخب حکومت کو گرانے کے حوالے سے ایک سازش پر مبنی تھا، جس کو عسکری قیادت نے اسی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں تسلیم کیا کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت ہے، اور ایسی مداخلت ہے جس کے لیے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیہ میں ناقابل قبول مداخلت کا لفظ استعمال کیا گیا. تو خان صاحب نے تو کوئی ذاتی کام خفیہ طور پر تو نہیں کیا جیسا مریم نواز نے کیا تھا. تو اس لیے مریم نواز کے جو استاد ہیں وہ لگتا ہے کہ کوئی تربیت مریم نواز کی سیاسی تربیت اچھی نہیں کر رہے، نہ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ کوئی آرگومنٹ کریں گی تو اس کا کوئی جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہوگا وہ کس قسم کا آ سکتا ہے. دوسرا جو پرویز مشرف کے متعلق انہوں نے بات کی، جس پر مطیع اللہ جان نے بھی ان سے سوال کیا تھا. اب آپ دیکھ لیں کہ ان کا ایک ٹویٹ بھی پہلے سے وائرل ہے، اس سے پہلے یہ سابق صدر پرویز مشرف کے لیے کس قسم کے الفاظ استعمال کرتی رہیں. لیکن اب چونکہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ووٹ کو نہیں بلکہ بوٹ کو عزت دینی ہے، تو اس وجہ سے اب وہاں پر ایک مرتبہ بھی، ایک لمحے کے لیے بھی یہ اپنے پرانے سٹینس پر قائم نہیں رہ سکیں. اسی وجہ سے اب یہ جو کچھ صحافی ہیں، ان میں ایک مبشر زیدی صاحب بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو نون لیگ کے لوگ ہیں، جب یہ مشرف پر انہوں نے اپنا سٹینس چینج کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ نون لیگ کے لوگ جو ہیں یہ اب ٹینکوں کے نیچے جو لیٹے ہوئے تھے یہ باہر آ جائیں. یعنی یہ جو اپنی جانب سے انقلابی بنے ہوئے تھے کہ پرویز مشرف کے خلاف بیانیہ بنایا ہوا تھا، بڑا کوئی انقلابی ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بنایا ہوا تھا، وہ سارا ان کا بیانیہ زمین بوس ہو گیا ہے. کسی قسم کا آپ یہ کہہ لیں کہ اس وقت بھی بار بار اسی پلیٹ فارم پر ہم ڈسکس کرتے رہے کہ ان کو جس وقت جو بیانیہ ریلیف لینے کے لیے، ڈیل لینے کے لیے سوٹ کرتا ہے، یہ اس وقت وہ بیانیہ اپنا لیتے ہیں، اور جب ان کو ریلیف یا ڈیل نہ ملے تو پھر یہ نام نہاد مزاحمت کا ایک لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. اور پھر مریم نواز کا آپ کو یاد ہے نا وہ فقرہ کہ مفاہمت بھی مزاحمت سے نکلے گی، ڈیل بھی مزاحمت سے ہی ہوگی. اور لگتا یہی ہے
کہ جس طریقے سے انہوں نے فوج پر دباؤ ڈالا, فوج پر الزامات لگائے, اس دباؤ کے نتیجے میں شاید اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ڈیل بھی دی ہے اور اس کے بعد دوبارہ یہ برسر اقتدار آ گئے. رائے صاحب ٹائم تھوڑا لیکن کوئکلی یہ بڑا ضروری ہو گیا. پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر تحریک لبیک پاکستان کے اہمیت ہمیں نظر آ رہی ہے کراچی کے تناظر میں, اور یہ جو سیٹ تھی یہ ایم کیو ایم کی تھی. سوال اٹھا دیا گیا ہے اور تحریک لبیک پاکستان نے الیکشن کمیشن کے کردار پر سوالیہ نشان اٹھایا ہے, چونکہ وہاں پر جو کچھ ہوا بہت کم ووٹ تھے, جس سے اور ہم نے وہاں پہ آج فائرنگ بھی دیکھی, ان پہ بھی فائرنگ ہوئی ہے سعد جو ہیں, اور پھر دوسری طرف کچھ لوگ وہاں پر زخمی بھی ہوئے, سعد رضوی پر فائرنگ ہوئی. کس طرح دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر تحریک لبیک پاکستان کراچی کے اندر, اگر یہ مارکا حالانکہ 8 کچھ کی ٹرن آؤٹ رہا, بہت کم تھا, 5 لاکھ سے زائد ووٹ ہیں اور بہت کم لوگ ووٹ دینے کے لیے نکلے, پنجاب کے اندر تحریک لبیک پاکستان ایک بڑی فورس بن سکتی ہے. آج انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے اپنی پرفارمنس سے. دیکھیں اس کا جو زیادہ اہم پہلو ہے اس کو ڈسکس ہمیں کرنا چاہیے, اور زیادہ اہم پہلو یہ ہے کہ پوری ریاستی مشینری استعمال ہوئی ہے ایم کیو ایم کو جتوانے کے لیے. بالکل بالکل پورے ریاستی وسائل استعمال ہوئے ہیں, لیکن ایم کیو ایم کے خلاف اتنا غصہ تھا لوگوں میں کہ پوری ریاستی مشینری استعمال کرنے کے باوجود عملی طور پر وہ یہ الیکشن ہار گئے تھے, اور پھر ان کو دھاندلی کے ذریعے یہ الیکشن جتوایا گیا. پوری آپ کی جو یہ امپورٹڈ حکومت ہے اس کے علاوہ جو تمام وسائل یہ استعمال کر سکتے تھے انہوں نے کیے ہیں. تو یہ نوشتہ دیوار ہے کہ جس قسم کے مظالم انہوں نے پچھلے 2 ماہ میں مہنگائی کی صورت میں عوام پر ڈھائے ہیں, تو اس میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا. اور جب ایک صاف اور شفاف الیکشن ہوگا, اگلا جنرل الیکشن, تو اس میں ان کو یہ جو ظالمانہ فیصلے ہیں ان کی قیمت کس طرح سے ادا کرنی پڑے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر صاف اور شفاف انتخابات ہوئے تو لوگ ان کی سیاست کو عبرت کا نشان بنا دیں گے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان, یہ تو آگے وقت بتائے گا, لیکن اس میں مین فیکٹر یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ مل کر اپنے اوپر جو ایک ذمہ داری لی ان تمام ظالمانہ فیصلوں کی, اس کی قیمت اصل میں ایم کیو ایم کو ادا کرنی پڑی ہے. بہت شکریہ رائے صاحب. ویورز یہ آج کا شو تھا, اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, اور مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.